Rahim. Second year students, Assalamu alaikum. Your teacher Shabana Malik is here. Welcome to Watch to Lead. Reading text number 4, Pakistan and the Modern World by Liaquat Ali Khan. दुनिया जदीद और हम पाकिस्तान लियाकत अली ख़ान की नज़र में सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में ये सारा हमने कर लिया था, वर्ड मीनिंग्स भी दिए थे, आपको टर्म्स एक्सप्लेन की थी, तो ये इमेजेस डाल के दिए थे। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे बेटे। इट वॉज़ फॉर दीज रीज़न्स, यहाँ से लेके तो जहाँ पर मैंने ये रेड स्पॉट मार्क किया है यहाँ तक, फिर थर्ड वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। आपको पता है वोकेबलरी थोड़ी एडवांस और जो सेंटेंसेस हैं वो लंबे सेंटेंसेस थे, तो इसलिए आपको इसको समझना ज़रूरी है अच्छी तरह, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया बड़ी डिटेल के साथ, और आपको 3 वीडियोस में इसको कंप्लीट करके दूंगी। ऑलराइट, फर्स्ट पैराग्राफ फ्रॉम हियर। It was for these reasons that they asked for a country of their own. तो ये वो वजूहात थीं जिनकी बिना पर मुसलमानों ने अपने लिए एक अलग वतन का मुतालबा किया। The demand was not so unreasonable as it was made out to be by some people at the time. ये मुतालबा जो था ये अनरीज़नेबल नहीं था, बिला जवाज़ नहीं था, जैसा कि उस वक्त कुछ लोगों ने इसको समझा था। साउथ एशिया वॉज वास्ट एनफ फॉर 2 लार्ज कंट्रीज। साउथ एशिया का इलाका काफ़ी वसी व रीज़ है कि यहाँ पर 2 ममालिक बनाए जा सकें। द मुस्लिम्स वर न्यूमरस एनफ टू कंस्टिट्यूट अ नेशन बिगर दैन मोर नेशंस इन द वर्ल्ड। मुसलमान इन इलाकों में इतने तादाद में मौजूद थे कि वो एक कौम बना सकते थे और दुनिया में पाए जाने वाली बहुत सारी कौमों से ज़्यादा बड़ी कौम बना सकते थे। And in South Asia there were large enough areas where they were in majority. और साउथ एशिया के अंदर बहुत सारे इलाके ऐसे थे जहाँ मुसलमान अक्सरियत में आबाद थे। It is these areas that were separated. ये वही इलाके हैं जिनको फिर अलहदा कर दिया गया। And today form the independent sovereign state of Pakistan. अलहदा कहाँ से किया गया? ब्रिटिश इंडिया से, सब कॉन्टिनेंट से इनको अलहदा कर दिया गया, और ये वही इलाके हैं जो आजकल आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार रियासत पाकिस्तान पर मुश्तमिल हैं। वी बिलीव्ड दैन एंड वी बिलीव नाउ। हम कल भी इस बात पर यकीन रखते थे और हमें आज भी इस बात पर यकीन है। नाउ दैट द डिमांड ऑफ द मुस्लिम्स इन ब्रिटिश इंडिया टू हैव अ सेपरेट स्टेट ऑफ देयर ओन, के मुसलमानों का मुतालबा जो उन्होंने ब्रिटिश इंडिया में रहते हुए किया था कि उनको एक आज़ाद रियासत दी जाए, बोथ ऑन ह्यूमन एंड जियोपॉलिटिकल ग्राउंड्स, वो दो वजूहात की बिना पर था, इंसानी बुनियाद की बिना पर, और दूसरा ज़मीनी हक़ाइक़ जोग्राफ़िकल फैक्ट्स की वजह से भी था। अ वेरी रीज़नेबल डिमांड, तो दोनों नुक्ता नज़र से, इंसानियत के नुक्ता नज़र से और जोग्राफ़ियाई हालात को देखते हुए बिल्कुल रीज़नेबल डिमांड थी मुसलमानों की। To millions of Muslims, it meant to only opportunity for genuine freedom and genuine self-government. तो ये मुसलमानों के लिए, लाखों मुसलमानों के लिए जो वहाँ मौजूद थे इंडिया के अंदर, उनके लिए ये एक मौका था किस चीज़ का? जेन्युइन फ्रीडम का, हकीकी आज़ादी का, एंड जेन्युइन सेल्फ गवर्नमेंट का, और अपनी एक आज़ाद खुद मुख्तियार रियासत के वजूद का। टू मिलियंस ऑफ हिंदूज़ इट गेव द सेम अपॉर्चुनिटी। तो वहाँ पर रहने वाले लाखों मुसलमानों के लिए, लाखों हिंदुओं के लिए भी सेम मौके थे, यानी जो मुसलमान अपने लिए मुतालबा कर रहे थे हकूक़ का, ये हक़ हिंदुओं को भी हासिल था। फॉर डेवलपिंग देयर ओन कल्चर, कि वो अपना कल्चर वहाँ परवान चढ़ाते, कहाँ? इंडिया में रहते हुए मुसलमानों से अलहदा। अनट्रैमल्ड by the constant discontent of a large and unmanageable majority. You need to understand it completely बच्चे। अनट्रमल्ड यहाँ पर आप लेंगे इसका मतलब रुकावट, कि मुसलमान उनके कल्चर की राह में रुकावट नहीं बनना चाहते थे। बाय द कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट आपको पता है ना, मुस्तकिल, डिसकॉन्टेंट बेचैनी, इस्तराब, तो मुसलमान उनके कल्चर को परवान चढ़ाने की राह में कोई बेचैनी, कोई इस्तराब पैदा नहीं करना चाहते थे। ऑफ अ लार्ज अनमैनेजेबल माइनॉरिटी। अनमैनेजेबल किसको कहते हैं? जिसको आप आसान लफ्ज़ों में मैनेज ना कर सकें, काबू ना कर सकें। माइनॉरिटी जो अक़लियत होती है, कम तादाद में रहने वाले लोग किसी भी कंट्री के अंदर माइनॉरिटी कहलाते हैं। तो मुसलमान इंडिया के अंदर एक ऐसी माइनॉरिटी बनकर रह जाते अगर आज़ाद ना होते, जो
ان سے کبھی مینیج نہیں ہو پاتی. کن سے؟ ہندوؤں سے اور وہاں پر دوسری رہنے والی قوموں سے. کیوں مینیج کیوں نہ ہو پاتی؟ کیونکہ بچے آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان جو ہے اس کی انسٹنکٹ میں ہے کہ وہ آزاد رہنا چاہتا ہے، اور جہاں وہ آزاد نہیں ہوتا وہ پھر آزادی کی جستجو میں اور لگن میں لگا رہتا ہے، اور اس کی آزادی کی جستجو ہوتی، جو کوشش ہوتی، وہ ہندوؤں کے گلے کی ہڈی بن جاتی، جس کو کہتے ہیں آپ کہ نہ کھا سکتے نہ اس کو نگل سکتے، یعنی مسلمان ان کے لیے پرابلم ہی بنے رہتے. تو یہ اچھا ہوا کہ مسلمانوں کو علیحدہ وطن مل گیا اور ہندوؤں کو علیحدہ وطن مل گیا، جہاں پر دونوں قومیں اپنے اپنے کلچر کو پروان چڑھا سکتی تھیں. You got it? From the point of view of the world peace, the creation of two independent and comparatively homogeneous states. تو اس طرح دنیا کے نقطہ نظر، امن کے نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو دو آزاد ریاستوں کا قیام comparatively homogeneous، جو تقریباً ایک جیسی ہی تھیں، انسٹیڈ آف اے سنگل ان ایزی اینڈ انویلڈی اسٹیٹ، اس کے بجائے کہ ایک ہی اسٹیٹ بنائی جاتی جس میں ان ایزی مطلب لوگ سکون سے نہ رہ پاتے، اور انویلڈی کا مطلب ہے بیٹے کہ بہت میسو، ایسی اسٹیٹ جس کو آپ آسانی سے مینیج نہ کر پائیں. تو اس سے بہتر نہیں کہ دو آزاد ریاستیں بنا دی جائیں جہاں سارے لوگ امن و سکون سے رہیں. رائٹ، unwieldy state with great strains and stresses. یہ وہی بات اس نے کہی کہ ایک ہی اسٹیٹ بناتے، یونائٹڈ بنا دیتے، لیکن اس میں کیا ہوتا، لوگ سکون سے نہ رہتے، سول وار جیسی کیفیت ہوتی، لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہر وقت. گریٹ اسٹرینز اینڈ اسٹریسز ہر وقت وہاں پائے جاتے، یعنی پریشانیاں ہوتی ہیں اور لڑائی دنگا فساد، رول اینڈ لا کی سچویشن، آرڈر بالکل بھی نہ ہوتا. ود ان دا باڈی پالیٹکس واز دا گریٹسٹ کنٹریبیوشن. تو یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا کس کا، دا could be made towards the creation of a stable new Asia. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو تو ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ ہم نے یہ جو ایشیا کا امن اور سکون ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے ہم نے اپنا کردار ادا کیا ہے. یہاں پر اب امن سے رہیں گی یہ دونوں قومیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو ساؤتھ ایشیا کا یہ علاقہ جہاں برٹش انڈیا موجود ہے، سب کانٹیننٹ، یہ ہمیشہ اس طرح بے چینی اور مسائل کا سبب بنا رہتا، پوری دنیا کے امن اور سکون کو اس سے خطرہ ہوتا. Peace-loving men and women who today lament the strained relations between Pakistan and بھارت. اور وہ لوگ جو امن کے متلاشی ہیں، وہ آدمی ہو یا عورتیں، وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پائے جانے والی کشیدگی جو ہے اس پہ پریشان ہیں. اینڈ نان لیمنٹس them more than we do. وہ اس سے کہیں زیادہ پچھتا رہے ہوتے جتنا اب ہم پچھتا رہے ہیں، یعنی ہم جتنا اس وقت پریشان ہیں وہ اس سے زیادہ پریشان ہوتے، کیونکہ should at least have this consolation، کیونکہ ہمارے پاس یہ اطمینان یا یہ تسلی تو ہے. کیا had Pakistan not been separated from the rest of British India، کیونکہ اب پاکستان جو ہے باقی برٹش انڈیا سے علیحدہ کر دیا گیا ہے. for more serious and dangerous cracks would have appeared in South Asia resulting in untold upheavals. تو اگر اس کو پاکستان کو برٹش انڈیا سے علیحدہ نہ کیا جاتا تو وہاں کیا ہوتا، سیریس ڈینجر کریکس پیدا ہو چکے ہوتے، یعنی بہت زیادہ دنگا فساد اور لڑائی اور قتل و غارت ہوتی جو کہ ساؤتھ ایشیا کے اس علاقے میں، اور وہ اتنی شدت اختیار کر جاتی کہ ریزلٹنگ انٹولڈ اپہیولز، کہ وہ ان کو لفظوں میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. ہم یہ بتا بھی نہیں سکتے کہ کتنی تباہی اور کتنی بربادی کا باعث بنتی یہ چیز. کیا ان دونوں قوموں کو جو ہر طرح سے ایک دوسرے سے مختلف ہے یونائٹڈ انڈیا میں اکٹھا رکھنا. تو یہ ڈویژن جو ہوئی ہے یہ ہمارا کریڈٹ ہے کہ ہم نے اس علاقے کو ڈینجر زون بننے سے بچا لیا ہے. یہ نیکسٹ سینٹنس میں آپ کو وہ کہہ رہے ہیں رائٹر، potentially therefore the creation of Pakistan has by itself dissolved. تو اس طرح it might be true، یہ کہنا ٹھیک ہوگا، ممکنہ طور پر ہم یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان کی تخلیق ہے اس نے ریزالو کر دیا ہے بہت سارے ایشوز کو. کون سے؟ would have been a perpetual danger zone in Asia، جو کہ ایشیا پوری دنیا کے امن اور سکون کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا تھا، ڈینجر زون کی حیثیت اختیار کر سکتا تھا. ہم نے یعنی مسلمانوں نے ایشیا کو اس خطرے سے بچا لیا ہے ایک علیحدہ ریاست پاکستان بنا کر. نیکسٹ پیراگراف، but it has done more than that، لیکن اس نے اس سے زیادہ بڑا کردار ادا کیا ہے. کس نے؟ پاکستان نے. cast your mind on all the countries of Asia one after another.
آپ ذرا ایک نظر دیکھیے، نظر دوڑائیے سارے ایشین کنٹریز کے اوپر ایک ایک کر کے. آلموسٹ ایوری ویئر یو سی انٹینس نیشنلزم. تقریباً آپ کو ہر جگہ انٹینس نیشنلزم نظر آئے گا. یہ وہ وقت تھا بیٹے جب نیشنلزم اپنی پوری پیک پر تھا، اور جو قومیں آزاد تھیں وہ اسی جذبے کے تحت آزاد ہوئیں، اور جو آزاد نہیں تھی وہ اسی جذبے کے تحت آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھیں. تو نیشنلزم کی وہ بات کر رہے ہیں کہ شدید قسم کا نیشنلزم، قومیت کا جذبہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے. گریٹ بیکورڈنس، کہیں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ قومیں باقی دنیا سے بہت پیچھے ہیں. اور امپیشنس ود کالونیل رول، اور یہ جو کالونیل رول تھا برٹشرز کا، اس کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور ان کے دل میں اس کے خلاف نفرت پائی جاتی تھی. امپیشنس، وہ اس کو اب مزید ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اینڈ ان سم اے گریٹر اور لیسر ڈگری آف ڈیموکریٹک رول، اور کہیں کسی ملک میں آپ کو کہیں پر بہت زیادہ اور کہیں پر کم جمہوری حکومتیں نظر آئیں گی بنی ہوئی، ڈیموکریٹک گورنمنٹس. But in many of them you will also see internal strains. آپ کو ان علاقوں میں بہت ساری اور چیزیں بھی نظر آئیں گی اس کے علاوہ. وہ کون سی ہیں؟ انٹرنل strains، یعنی وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اندرونی طور پر پریشان ہیں. moral doubts ہیں ان کے ذہنوں میں، یعنی اپنے وہ مطمئن نہیں ہیں. آزاد تو ہیں لیکن مطمئن نہیں ہیں. آئیڈیالوجیکل کانفلکٹس ہیں، جو نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں وہ ان کے درمیان پائے جاتے ہیں. اینڈ ویورنگس، اور کمزور حکومتیں ہیں، کمزوریاں ہیں. ہیزیٹیشنز اینڈ کنفیوژنز، اور وہ کنفیوژنز کا اور ہیزیٹیشنز کا شکار ہیں، یعنی امن اور سکون کی کیفیت نہیں ہے باقی کنٹریز کے اندر. ایک چیز انہوں نے اوپر بتائی کہ یہ ساری چیزیں ایشین کنٹریز میں پائی جاتی ہیں. یہاں سے ذکر کیا. یہ نیکسٹ سینٹنس میں انہوں نے ان کے انٹرنل حالات بتائے کہ ان کنٹریز کے اندر کے حالات کیسے اور لوگ کیا محسوس کرتے ہیں. halting democracies and ideological confusions create great anxieties for the governments in Asia. ایشیا کی جو حکومتیں ہیں ان کے لیے یہ جو کمزور جمہوریت کا نظام ہے اور جو نظریاتی اختلافات ہیں یا شکوک و شبہات ہیں، یہ ان کے لیے اندرونی طور پر بہت پریشانی کا سبب ہیں. گریٹ انزائٹیز، کن کے لیے؟ حکومتوں کے لیے. فار دا گورنمنٹس ان ایشیا. آلرائٹ، فار دا پیپل آف ایشیا اینڈ فار پیس لوننگ اینڈ ورلڈ مائنڈیڈ پیپل اینی ویئر. نہ صرف ان حکومتوں کے لیے بلکہ ایشیا کے لوگوں کے لیے اور پیس لوننگ لوگوں کے لیے جو امن کے متلاشی ہیں. اور ورلڈ مائنڈڈ پیپل کا مطلب ہے وہ لوگ جو دنیا کے معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان سب کے لیے یہ پریشانی کا باعث ہے. کیا؟ یہ جو کمزور جمہوری حکومتیں ہیں وہ، اور یہ جو آئیڈیالوجیکل کنفیوژنز ہیں، نظریاتی اختلافات ہیں ایک دوسرے سے، یہ حکومتوں کے لیے اور باقی لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب ہیں. In the midst of these, پاکستان stands unified. اب ان ساری یہ پریشان کن صورتحال ہے پورے ایشیا کی، تو انہوں نے کہا کہ ان سب کنفیوژنس کے بیچ میں پاکستان جو ہے وہ یونیفائڈ ہے، یونائٹڈ ہے، پرامن ہے، پرسکون ہے. It stands unified because، اور یہ کیوں ہے؟ یہ متحد کیوں ہے؟ Its people are free from mental confusions. کیونکہ یہاں کے لوگوں کو کوئی ذہنی شکوک و شبہات نہیں ہے. ان کو پتہ ہے، کلیئر ہیں وہ اس بات پر کہ انہوں نے یہ آزاد وطن کیوں حاصل کیا ہے. alright. which elsewhere create disruption، اور اسی کی وجہ سے، یعنی یہ جو mental confusions ہیں اسی کی وجہ سے دنیا کے باقی علاقوں میں، خاص طور پر ایشیا کے کنٹریز میں تباہی ہے. یہی چیزیں، یہ جو آئیڈیالوجیکل کانفلکٹس ہیں، یہ چیزیں پریشانی کا سبب ہیں، اور کانفلکٹ آتا ہے اس کے ساتھ، لوگ آپس میں اتفاق سے نہیں رہ پاتے. اینڈ کاسٹ مینسنگ شیڈوز آن دا فیوچر، اینڈ، اور مستقبل پہ اس کا جو اثر ہے یہ بہت نیگیٹو امپیکٹ ہے مستقبل کے لیے. یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے جس نے ان علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، کیونکہ یہاں پر سکون نہیں ہے. لیکن پاکستان کے لوگ ان سارے معاملات کے معاملے میں بہت کلیئر ہے. They have chosen for themselves the path chalked out for them by their simple, practical, clear-cut beliefs and decisions. یہ انہوں نے وجہ بتائی ہے کہ کیوں پرسکون ہے پاکستان کے لوگ، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے انتخاب کیا ہے. کس چیز کا؟ ایک ایسا پلان بنایا تھا انہوں نے اپنے لیے، منصوبہ ایک،
کہ جس کی بنیاد کس چیز پر ہے، سمپل پریکٹیکل کلیئر کٹ بلیفز پہ اینڈ ڈیسیژنس پہ، کہ مسلمانوں نے جو اپنے لیے جو عقائد ہیں ان کے وہ بالکل کلیئر ہیں، اپنے عقائد کی بنیاد پر انہوں نے جو فیصلہ لیا تھا وہ فیصلہ ان کے لیے فائدہ مند ہے، اس بات پر وہ مطمئن ہیں اور متحد ہیں، اس لیے پرامن ہے۔ For most amongst those beliefs are the belief in supreme sovereignty of God۔ اب یہ جو اعتقادات ہیں جن پر وہ متحد ہوں، ان میں سب سے بڑا عقیدہ سپریم سوورینٹی آف گاڈ کا ہے، کہ یعنی ہم اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے ہیں۔ بلیف ان دا ایکوالٹی آف مین، یہ ہمارا دوسرا متحد عقیدہ ہے کہ ہم انسانیت کی برابری پہ، یعنی سب انسان برابر ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں۔ بلیف ان ڈیموکریسی اینڈ the right of people to be governed by their own freely chosen representatives۔ ہم اس بات پر بھی بلیو رکھتے ہیں، جمہوریت پہ، اور اس پہ کہ ہمارے منتخب کیے ہوئے نمائندوں کے ہاتھ میں ہماری حکومت ہو، وہ ہمارے منتخب شدہ نمائندے ہوں جو حکومت کا انتظام و انصرام چلائیں، یعنی ووٹنگ کا سسٹم، ہم جن کو آگے لائیں ان کو ووٹ دے کر منتخب کریں۔ بلیف ان انڈیویجول ڈیسٹنی، اور اپنی ذاتی تقدیر ہر انسان کی، اس پر بھی ہم یقین کرتے ہیں۔ ان دا فنڈامنٹل فریڈمز آف ایوری سنگل مین اینڈ ویمن، ہر انسان کے، فنڈامنٹل کا مطلب ہوتا ہے بیسک جو ان کے یعنی بنیادی حقوق ہیں ہر آدمی اور عورت کا، ہم اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ ان دا رائٹ آف ایوری انڈیویجول ٹو دا فروٹس آف ہز اون آنیسٹ ایفرٹ، اور ہم اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ ہر بندہ، وہ آدمی ہو یا عورت، اپنا کمایا ہوا پھل کھائے، یعنی وہ جو کمائے وہ خرچ کر سکتا ہے، ہمارا اس بات پر بھی یقین ہے۔ بلیف ان دا سینکٹی آف ہیومن لائف، اور انسانی زندگی کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کے تقدس پہ بھی ہم بلیو کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ بلیف ان دا سینکٹی آف دا ہوم، اپنے گھر کے تقدس کو بھی ہم محترم سمجھتے ہیں، ہمارے لیے عظیم ہے۔ اب گھر سے مراد آپ کو پرسنل اکوموڈیشن بھی ہو سکتی ہے اور اوور آل آن دا ہول کنٹری بھی ہو سکتا ہے۔ بلیف ان یونیورسل پیس اینڈ ایکولی اسٹرانگ بلیف، ہم یونیورسل پیس یعنی پوری دنیا امن و سکون سے رہے، اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ان ریزسٹنگ ایگریشن، ٹیرنی اینڈ ایکسپلائٹیشن، انہوں نے کہا کہ ہم ان ساری باتوں پر یقین رکھتے ہیں، دنیا میں امن ہونا چاہیے، ہم اس بات پہ بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن ہمارا اس بات پر بھی یقین ہے کہ ہم ایگریشن کو ریزسٹ کریں گے، اور ہمیں کرنا چاہیے۔ ایگریشن کیا ہوتا ہے؟ جارحیت، جب کوئی کسی کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اس کی سالمیت پہ یا اس کی خودداری پہ، تو اگر ایسا ہوگا تو ہم اس کو ریزسٹ کریں گے۔ ٹیرنی ظلم و استبدادیت کو کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ٹیرنی کو بھی اور ایگریشن کو بھی اور ایکسپلائٹیشن کو بھی ہم ان کو ٹالریٹ نہیں کریں گے۔ ایکسپلائٹیشن کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کسی کے وسائل پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں اور اس کو لوٹتے ہیں، اس کو مس یوز کرتے ہیں، تو اس کو ایکسپلائٹیشن کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان تین چیزوں کو جو یورپین کولونیل پاورز کے دور میں اپنی پیک پر تھیں، کیا؟ ایگریشن، ٹیرنی اینڈ ایکسپلائٹیشن، انہوں نے کہا ہم ان تینوں چیزوں کو اب بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے۔ We did not have to acquire or inculcate these beliefs after the foundation of our new state۔ ہم نے اپنی نئی اسٹیٹ جو تھی وہ بنا لی ہے، تو اب ہمیں یہ سارے بلیفس جو اوپر انہوں نے بتائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو ایکوائر کرنے کی یا انکلکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایکوائر کرنا ہوتا ہے آپ لینا بچے، جیسے ایجوکیشن ہے آپ فارملی حاصل کرتے ہیں اس کو، اسکول، کالج، یونیورسٹی، لیکن جو نالج ایکوائر کرتے ہیں وہ آپ زندگی سے، اپنے ایکسپیرینس سے، دوسروں کے ایکسپیرینس سے حاصل کرتے ہیں۔ اور انکلکیٹ کرنا ہوتا ہے سرایت کرنا، جیسے بچپن میں کوئی چیز بچوں کو سکھائی جاتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سارے بلیفس جو اوپر انہوں نے بتائے ہیں ہم نے ان کو حاصل نہیں کرنا، یہ ہمارے اندر موجود ہیں، ہم ان پہ یقین رکھتے ہیں، اسی لیے تو ہم نے یہ اسٹیٹ بنائی ہے پاکستان جو ہے، اس لیے ہم نے یہ وطن حاصل کیا ہے۔ آن دا کنٹریری، بلکہ اس کے برعکس، وی فاؤنڈیڈ اے نیو اسٹیٹ بیکاز وی وانٹیڈ ٹو پریکٹس دیز بلیفس وداؤٹ بینگ انہیبیٹڈ اینڈ کنٹیگیوٹی، بلکہ ہم نے تو پاکستان بنایا ہی اس لیے ہے کہ ہم ان کو پریکٹس کریں
آپ کو سمجھ آیا بچے؟ ہمارے اندر یہ سارے بلیفز انکلکیٹ کیے ہوئے ہیں، ہم نے یہ ایکوائر کیے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو سمجھا ہوا ہے، جانا ہوا ہے، ان پہ ہمارا یقین ہے. اب ہم ان کو صرف پریکٹس کرنا چاہتے ہیں وداؤٹ بینگ انہیبیٹڈ. یہاں پہ آ جاؤ بچے. کسی رکاوٹ کے بغیر، بائی دا کنٹیگوٹی، کسی دشمنی کی، کسی رکاوٹ کے بغیر، اور اسموتھلی لے کر چلنا چاہتے ہیں اپنے کنٹری کو. بچے میننگس میں نے آپ کو بتایا کانٹیکسچوئل لینے ہوتے ہیں، لٹریری میننگس تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اینڈ وداؤٹ بینگ تھواٹڈ بائی دا ڈومینیشن. اور ہمیں اس چیز کا بھی ہم خطرہ اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی انٹرفیئر کرے گا، ہمیں ڈومینیٹ کرے گا. تو ان سارے خطرات سے آزاد ہو کر آف ادر کنفلکٹنگ ویز آف لائف، یا پھر دوسری کوئی اور کنفلکٹنگ ویز، یعنی ہم ان ساری چیزوں سے آزاد ہو کر اپنے پریکٹس، اپنے بلیفز کو یہاں پر پریکٹس کرنا چاہتے ہیں. کسی کی انٹرفیرنس کے بغیر، کسی کے خطرے کے بغیر، کسی کی اس طرح کی سچویشن کے کوئی ہمیں یہ کہے کہ آپ فیل ہو گئے ہیں. جیسے آپ کسی چیز کو پریکٹس کرتے ہیں، آپ فیل ہو جائیں تو لوگ آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں ہم سارے خطروں سے آزاد ہو کر اپنے ان بلیفز کو فالو کرنا چاہتے ہیں. فار اس ٹو بی ڈیموکریٹک، ہمارے لیے ڈیموکریٹک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اور ٹو اگنور انڈیویجول رائٹس ویدر آف پراپرٹی، بلیف ایکسپریشن، اور to bend our knees to aggression is to destroy completely the very ideals which inspired us in demanding for Pakistan. اگر ہم ان چیزوں پہ یقین نہ کریں تو ہمارے لیے پاکستان کو حاصل کرنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. یعنی کوئی مطلب ہی نہیں رہتا پاکستان حاصل کرنے کا اگر ہم ان ساری چیزوں کو نہ مانیں یا ان پہ عمل نہ کریں. یہ سارے جمہوری اصول ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ یہ رائٹس آف پراپرٹی، کسی بھی شخص کے انڈیویجول رائٹس ہوتے ہیں، ان سے ہم انکار نہیں کریں گے. پراپرٹی کا رائٹ ہو، یا وہ ایکسپریشن، فریڈم آف ایکسپریشن ہو، بولنے کا، سوچنے کا، عمل کرنے کا کوئی ہو. جیسے مائنورٹیز کو ہم پورے حقوق دیں گے، ان کے رائٹس ملیں گے. یا ایگریشن، کسی پہ ہم حملہ آور نہیں ہوں گے، ہم کسی کے وہ جو ہے آزادی اس کو سلب نہیں کریں گے. اگر ہم کرتے ہیں تو پھر ہم خود ہی ڈسٹروائے کر رہے ہیں کمپلیٹلی. کیا؟ دا ویری آئیڈیلس. وہ سارے آئیڈیلس، وہ سارے عقائد، وہ سارے جذبات جن کے تحت ہم نے وچ انسپائرڈ اس، یعنی جنہوں نے ہمیں انسپائر کیا تھا، جن کے تحت ہم نے پاکستان کی آزادی کا مطالبہ کیا تھا، تو ہم ایسا نہیں کریں گے. نیکسٹ پیراگراف. دس انٹینسٹی آف پرپز، یہ جو ہمارے ارادوں میں شدت ہے، اینڈ دس فرم فیتھ ہیو ڈیورنگ دا لاسٹ 3 years، اور یہ جو ہمارا پختہ ایمان ہے، یہ دونوں چیزیں پچھلے 3 سالوں سے بین ڈیمونسٹریٹڈ ان ویز، بہت طرح سے ہم نے ان کا اظہار کیا ہے اور سامنے آئی ہیں. کیا؟ ہمارے ارادوں کی اور ہمارے ایمان کی پختگی. وچ سرپرائزڈ آر کرٹکس اینڈ آر فرینڈس. ان چیزوں نے نہ صرف ہمارے کرٹکس کو، جو ہمارے پر تنقید کرنے والے لوگ ہیں، نہ صرف ان کو، بلکہ ہمارے دوستوں کو بھی یہ بتایا ہے. اینڈ ان سم ویز وینٹ بیونڈ آر اون ایکسپیکٹیشنز، اور کسی حد تک تو یہ ہماری اپنی ایکسپیکٹیشنز کیا ہوتی ہیں بیٹے؟ توقعات، جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، امید کرتے ہیں، ہماری اپنی امیدوں سے بھی بہت زیادہ سامنے آئی ہیں. کیا چیزیں؟ یعنی ہمارے اوپر تنقید کرنے والے لوگ، وہ چاہے ہمارے فرینڈس ہوں یا ہم خود ہوں، یہ 2 چیزیں ابھر کر سامنے آئی ہیں. انٹینسٹی آف پرپس اینڈ فرم فیتھ. پچھلے 3 سال میں، یعنی جب سے پاکستان بنا ہے 47 سے لے کر 50 تک، ان دونوں چیزوں کو ہم نے برملا اظہار کیا ہے. When British India was partitioned, we, the Pakistanis, were asked to set up a new state of 80 million people within a period of 2 months. جب پاکستان بنا تھا، برٹش انڈیا سے اس کو علیحدہ کیا گیا، پارٹیشن تقسیم کیا گیا اس کو. The Pakistanis were asked to set up a new state. تو ہمیں کہا گیا کہ ہم ایک نئی ریاست بنائیں اپنے 80 لاکھ مسلمانوں کے ساتھ، 80 ملین پیپل کے ساتھ. ود ان پیریڈ آف 2 months، 2 مہینوں کے اندر اندر ہمیں یہ ٹاسک تھا، ہمارے پاس دیا گیا کہ ہم نئی اسٹیٹ بنائیں ان لوگوں کے ساتھ. وی ہیڈ نو کیپٹل، نو فلیگ. ہمارے پاس نہ کوئی دارالحکومت تھا، نہ کوئی جھنڈا تھا. آر ایڈمنسٹریٹو مشینری ہیڈ ٹو بی بلٹ اپ فرام اسکریچ. اور ہمیں جو اپنی ایڈمنسٹریٹو مشینری تھی، یعنی جو ملک کا انتظام و انصرام چلانے کے لیے ادارے، اس سے مراد ہے ادارے ہوتے ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں تھے. اور وہ ادارے ہمیں اسکریچ سے شروع کرنے تھے. اسکریچ کیا ہوتا ہے بیٹے؟
را مٹیریل سے فنیشنگ پروڈکٹ بنانے کے لیے پورا ایک پروسیس چاہیے ہوتا ہے. تو اسی طرح اداروں کو چلانے کے لیے، ملک کا نظام چلانے کے لیے جو ادارے چاہیے تھے وہ ہمیں زیرو سے شروع کرنے تھے. ہمارے پاس کوئی پراپر سیٹ اپ بنا ہوا نہیں تھا. وی ور allotted an army، جو ہمیں آرمی دی گئی تھی، فوج دی گئی تھی ہمارے حصے میں جو آئی تھی. but its personnel was dispersed far and wide. تو اس آرمی کا کیا حال تھا، اس کے اندر جو لوگ شامل تھے یعنی فوج جو تھی وہ فار اینڈ وائڈ ملک کے دور دراز حصوں میں پھیلی ہوئی تھی. یہ نہیں تھا کہ اکٹھی یونائٹڈ فوج آپ کو اٹھا کے دے دی گئی کہ یہ آپ کی فوج ہے، بلکہ وہ کوئی دستہ کہاں، کوئی فوجی کہاں، کوئی کہاں، ملک کے برٹش انڈیا کے سارے حصوں میں وہ پھیلے ہوئے لوگ تھے. ان کو اکٹھا کرنا، ان کو ایک یونیفارم آرمی کی شکل میں لانا ایک بہت محنت طلب اور وقت طلب کام تھا. اینڈ could not come together for months، اور ان کو کئی مہینوں تک تو اکٹھا ہی نہیں کیا جا سکا تھا کیونکہ یہ سارے ملک سے لوگ تھے اس میں شامل. وی had no military equipments، ہمارے پاس کوئی فوجی آلات بھی نہیں تھے. our share of military equipments of British India which was allotted to us on paper remains largely undelivered. جو ہمیں ملٹری ایکوپمنٹس دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، جو الاٹڈ کیے گئے تھے، اور وہ پیپر پہ جو اگریمنٹ ہوا تھا ہمارے اور ہندوؤں کے بیچ میں جو انگریزوں نے کروایا تھا جانے سے پہلے، اس اگریمنٹ کے اندر جتنے لوگ شامل تھے ہمیں وہ سب نہیں دیے گئے تھے. وہ آلات جو شامل تھے اس پہ لکھے ہوئے تھے وہ ہمارے حوالے نہیں کیے گئے. لارجلی انڈیلیورڈ رہے، وہ زیادہ تر حصہ ان کا نہیں ملا. ایون ٹوڈے، آج تک بھی ہمیں وہ چیزیں نہیں ملی، ہمارے اثاثے ہمیں نہیں دیے گئے جس کے لیے انڈیا ہمارا آج بھی مقروض ہے. ایون 3 years have elapsed. elapsed کا مطلب ہے بیٹے پاسٹ کا حصہ بن جانا، ماضی کا، کہ اس وقت کی وہ بات کر رہے ہیں کہ 3 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، وہ چیزیں ہمیں آج تک نہیں دی گئیں. being a backward people we had no industry، تو ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں ترقی کے لحاظ سے کیونکہ ہماری اپنی کوئی انڈسٹری نہیں ہے، کوئی ہم نے صنعتیں نہیں لگائی ہوئی یہاں پر. نو انجینئرز اینڈ اسپیشلی نو ٹریڈرز، اور ہمارے پاس بہت اسکلفل انجینئرز نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس تاجر ہیں. Within a few months of independence 7 million homeless refugees driven out of India. کچھ مہینوں کے اندر ہی آزادی کے 7 ملین یعنی 70 لاکھ مسلمان جو تھے، جو ہوملیس یعنی ایسے لوگ جن کے پاس گھر نہ ہو. ریفیوجیز کا مطلب ہے پناہ گزین، یعنی وہ لوگ جو وہاں سے مائگریٹ کر کے انڈیا سے پاکستان کی طرف آئے تھے، مہاجرین، پناہ گزین ان کو کہتے ہیں. وہ وہاں سے ان کو نکال دیا گیا آؤٹ آف انڈیا. came over to us، وہ ہمارے پاس آئے in a miserable plight to seek shelter، اور ہمارے پاس وہ کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ to seek shelter، پناہ کی تلاش میں. اور ان کی کنڈیشن کیسی تھی؟ miserable plight، بہت تکلیف دہ حالت میں تھے وہ، بے سر و سامانی کی حالت. had it not been for the unity of our people we might have floundered. تو ہو سکتا ہے ہم اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے تھوڑا سا لڑکھڑائے ہوں، لیکن اب ہم ثابت قدم ہیں. But today after 3 years we are stronger than before، لیکن آج 3 سال گزر جانے کے بعد ہم پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں. In spite of some very anxious moments، اور کچھ لمحے ہماری قومی زندگی میں ایسے بھی گزرے ہیں جب ہم تھوڑا پریشانی کا ہمیں سامنا کرنا پڑا. when our international rights and our freedom seemed to be in jeopardy، جب ہمارے انٹرنیشنل رائٹس جو بین الاقوامی حقوق ہوتے ہیں قوموں کے، وہ اور ہماری آزادی کو تھوڑا خطرہ محسوس ہوا. jeopardy، تھوڑا خطرے میں تھی. but we are still free، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنی آزادی کو برقرار رکھا اور ہم آج آزاد قوم ہیں. نیکسٹ پیراگراف. what are the demands that our freedom makes on us، وہ کیا مطالبات ہیں جو ہماری آزادی ہم سے کرتی ہے، یعنی ہمارے کیا فرائض ہیں ہماری آزادی کی طرف. our first duty is to ourselves، پہلی ڈیوٹی، پہلا فرض تو ہماری طرف ہے، ہمارا اپنا ہے. وہ کیا ہے؟ I do not say this in any spirit of selfishness or chauvinism، میں یہاں خود غرضی یا شوونزم کا اظہار نہیں کروں گا. شوونزم کیا ہوتا ہے بیٹے؟ جیسے 2 فینومیناز ہیں، ایک لائلٹی بینگ فیتھفل اینڈ دین شوونزم. جو فیتھفل ہونا ہے، لائل ہونا ہے کنٹری کے لیے، وہ ایک پازیٹیو ایموشن ہے، ایک فینومینا ہے. لیکن شوونزم نیگیٹو ہے. کیوں؟
کیونکہ آپ کا شوونزم دوسرے کے لیے انٹرنیشنل ریلیشنز کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں خود غرضی کا عنصر پایا جاتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا۔ A free people must maintain their own freedom first۔ جو آزاد لوگ ہیں، آزاد قومیں ہیں، ان کو سب سے پہلے اپنی آزادی کو برقرار رکھنا ہے، otherwise they disgrace the fair name of a free men and women all over the world۔ ورنہ پھر وہ جو دنیا کے اندر آزادی کا صحیح مفہوم ہے انسانوں کے لیے، اس کو وہ ضائع کر دیں گے۔ But the maintenance of freedom requires constant vigilance۔ لیکن اگر آپ اپنی آزادی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ کانسٹنٹ ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے، آپ کو مستقل بہت گہری نگاہ رکھنی پڑتی ہے پولیٹیکل افیئرس پہ، انٹرنیشنل ریلیشنز پہ، اور اپنے بہت ساری چیزوں پہ جو کنٹری کے اندر انوالو ہوتی ہیں۔ لبرٹی ڈز ناٹ ڈسرن اپون پیپل۔ آزادی جو ہے وہ لوگوں پر اترتی نہیں ہے، پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی۔ پیپل مسٹ ریز دیم سیلوز ٹو اٹ۔ بلکہ لوگوں کو اس کے لیے اٹھنا پڑتا ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اٹ از اے فروٹ دیٹ مسٹ بی ارنڈ بیفور اٹ کین بی انجوائڈ۔ یہ وہ پھل ہے جس کو پہلے محنت سے اگانا پڑتا ہے، پھر اس کو جیسے پودا اگاتے ہیں نا، پہلے زمین کو نرم کرتے ہیں، بیج بوتے ہیں، پانی دیتے ہیں، بڑا ہوتا ہے، پھر اس پہ پھل لگتا ہے، تو بہت لمبا ٹائم درکار ہوتا ہے۔ تو یہ آزادی کی مثال انہوں نے اسی طرح دی ہے کہ آزادی کا پھل کھانے کے لیے پہلے اس کا پودا لگانا پڑتا ہے۔ دا فریڈم مینس فریڈم اونلی فرام فارن ڈومینیشن۔ اس فریڈم کا مطلب خالی فارن ڈومینیشن یعنی بیرونی تسلط سے آزادی ہے۔ از این آؤٹ ورن آئیڈیا۔ یہ تو ایک بہت پرانا خیال ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہے، آبسولیٹ آئیڈیا ہے۔ کیا کہ فوراً بیرونی تسلط سے آزادی کا مطلب اصل آزادی ہے، یہ خیال پرانا ہے۔ اب آزادی کا مطلب کچھ اور ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے مین لائنز میں کہ کیا مطلب ہے ان کا۔ اٹ از ناٹ میئرلی گورنمنٹس دیٹ شوڈ بی فری بٹ دا پیپل دیم سیلوز۔ آزادی کا مطلب صرف گورنمنٹ کا فری ہونا نہیں ہے، ریاست کا خالی آپ کے پاس ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے لوگ آزاد ہوں۔ لوگوں کی آزادی کیا ہے؟ who should be free and no freedom has any real value for the common man or women unless it also means freedom from want۔ اور کسی بھی ملک میں رہنے والے لوگوں کے لیے حقیقی آزادی اس وقت تک حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ لوگوں کو ان کی ضروریات زندگی جو ہیں ان سے آزادی نہ حاصل ہو، یعنی جو روزگار ہے وہ ان تک نہ پہنچے۔ اگر روزگار کے لیے لوگ مصائب میں مبتلا ہیں تو وہ بھی آزادی نہیں ہے۔ فریڈم فرام ڈیزیز، اگر لوگ بیمار ہیں، بیماری سے ان کو آزادی نہیں ہے تو اس آزادی کا بھی کوئی مطلب نہیں۔ فریڈم فرام اگنورنس، اور اگر جہالت ہے ملک کے اندر تو اس آزادی کا بھی کوئی معنی نہیں۔ دس از دا مین ٹاسک وچ کنفرنٹس اس if we are to take our rightful place in the modern world۔ یہ ہمارے مین آبجیکٹیوز ہیں، سب سے بڑا کام یہ ہے اگر ہم دنیا کو فیس کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں۔ rightful place in the modern world، یہ جو جدید دنیا ہے، آج کل کی ماڈرن ورلڈ ہے، اس کے اندر اگر ہم اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں سے بھی آزادی حاصل کرنی ہے۔ کس سے؟ غربت سے، جہالت سے، بیماری سے۔ we cannot hold the clock back and therefore it is we must go forward at a double pace۔ ہم کلاک کو بیکورڈ موو نہیں کر سکتے، وقت کو پیچھے نہیں موڑ سکتے، اس لیے ہمیں وقت کے ساتھ چلنا پڑے گا اور ڈبل پیس کے ساتھ اپنی رفتار ہمیں بڑھانی پڑے گی، وقت ہمارے لیے پیچھے نہیں مڑے گا۔ bending all our resources and all our energies to this great purpose۔ ہمیں اپنے سارے وسائل اور اپنی ساری انرجیز، بھرپور طاقت ہمیں استعمال کرنی پڑے گی ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ رائٹ، نیکسٹ ان تھرڈ ویڈیو انشاءاللہ، کیونکہ یہ لیسن مشکل نہیں ہے بیٹے، بس آپ کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہسٹری کا نالج تھوڑا آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کو اچھی طرح انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے۔ ورڈ میننگس دیکھ لیجیے گا اسکرین شاٹ کر کے۔ اسٹے ٹیونڈ، اسٹے بلیسڈ، کیپ واچنگ ٹل مائی نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔